हेलो। हेलो बोलो। तो जाहिल मुकल्लिद क्यों फोन काट दिया, हमारा बात का जवाब नहीं दिया और फोन काट अरे मेरे दिया। भाई तुमको कितने जवाब देते हैं, अब तुम्हें समझ में नहीं आता, इसीलिए कह रहे हो। तुम अपने सुनो आलिमों सुनो को सुनो 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 आलिमों को मेरा तो नंबर दे दो, मैं उनसे हमारा बात कर तुम लूंगा। जवाब जाहिलों नहीं से मैं बात नहीं करता हूँ। हमारा जवाब नहीं तुम दे सकते हो ना। फोन काट कर भाग गए और अपने आप बकबका रहे हो भाई अपने तुम आप। एक चीज बताओ, जब तुम सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देते हो, बस सवाल पे तुम सवाल सवाल तुम पे ऐसा सवाल पूरी मैं ऐसा दुकान खोल के बैठ सुनो जाते सुनो हो, तो मैं क्या सुनो करूंगा। सुनो 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 तुमको जवाब दे नहीं पाए मुझे आई शरीफ के बारे में। तुमसे एक और सवाल हम कर रहे हैं, उसका तुम जवाब देके देते हो पैसा। भाई एक ठीक है, शर्त पे बात करूंगा, मेरे पास ज्यादा टाइम है नहीं और फालतू बकवास करने का मेरे पास बिल्कुल इस समय मन नहीं है, मूड बहुत खराब है। हमारा हमारा भी फालतू सवाल वक्त तुम नहीं है। ठीक है, इत्मीनान से कर लो, लेकिन जब मैं जवाब दूंगा तो बीच में टोकना मत, वरना मैं फोन काट दूंगा। सुनो सुनो मेरी बात सुनो। तुम तो हमारा जवाब दे नहीं पाए हो, चलो कहो तुमसे सवाल कर देखते तुम देते हो कि नहीं जवाब। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ये बता रफल के बारे में। ठीक है, तो उसके रफल बारे क्यों में करते हो? रफल के बारे में तुम क्यों करते हो, ये बताओ। तुम क्यों करते हो, आप क्यों हाँ, नहीं करते हैं। हम नहीं करते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में ताख में मूर्ति दबा कर लेके आते थे तो चोर से उसको रफल करते थे, तो उनकी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफल करने के लिए हुक्म दिया। और आमीन बोलने का अनवर जो हुसैन मुंह कादरी साहब, आप मेरे भाई बचपन से पागल हैं या बरेलवी मुझे हनफी बात बनने तो के बाद सुनो, पागल हुए हैं। इसे तुम बड़बड़ाते रहते हो, हमारा बात सुनते नहीं हो तुम और फोन काट देखिए, देते हो। हवा में बात करना मेरे सुनो भाई सुनो बहुत आसान होता है। अभी मानिए हवा में हम भी कह दें कि आप चोर हो, सुनो सुनो अब क्या सुनो इसको मान लोगे क्या। अरे सुनो तो तुम हवाला तो जवाब दिया करो कि कहाँ से वही ना, बोल रहे हो। तुम जवाब नहीं देते हो तो फोन काट देते हो। यही ना तुम्हारा प्रॉब्लम है। भाई ये सब यही मेरे होता भाई बच्चों वाले सवाल जाके जाहिल किसी बच्चे से करो मेरे भाई, कोई जाहिल आलिमाना सुनो सवाल करो सुनो ना। सुनो सुनो जाहिल मुकल्लिद यही करता है, फोन काट कर भाग जाता है, जवाब देता नहीं है। अच्छा चलिए सुन लीजिए मेरे भाई, ठीक है। सुनो, पहले 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 हमारा सवाल सुन ले तब उसके बाद जवाब देना। सवाल ठीक है, सुन लिया मैंने भाई, समझ में आ गया। देखिए पूरी पूरी बिरयानी चखने के लिए हाँ मतलब ये जरूरी नहीं है कि हम पूरी जो मतलब भाई वो डेग है डेग खाएं, एक चम्मच काफी होता है। तो आपने अपना मुंह खोलते साबित कर दिया कि आपकी मेरे भाई आपके पास अक्ल बहुत ज्यादा है, इल्म बहुत कम है। ठीक है, आपने जो ये कहा ना कि अल्लाह के नबी के दौर में हाँ वो जो लोग नमाज पढ़ने आते थे वो अपने बगल में मूर्तियां रख के लाते थे, इसलिए अल्लाह के हाँ नबी ने रफादन शुरू किया। हाँ हाँ बिल्कुल, यही मैंने तो मेरा एक सवाल है। छोटा सा मेरे भाई सवाल है, ये आपसे भी है और तमाम हनफी मुकल्लिद से है, आपकी पूरी आलिमों की टोली से है कि हाँ, दुनिया की किसी एक हदीस में भाई ये बात हमको भाई वो साबित कर दे कि अल्लाह के नबी के दौर में जो लोग नमाज पढ़ने आते थे वो अपने बगलों में मूर्तियां बुत को रख के लाते थे। तो चलो इंशाअल्लाह हम सुनो रफादान सुनो करना हमेशा हो हमेशा के गया, लिए बोलो छोड़ सवाल देंगे। करो मत। एक एक सही हदीस का हवाला दे दें। सुनो सुनो सुनो, एक हमको ऐसा हदीस दे दो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू से लेकर वफात तक ने अपने रफल किए थे, इसका एक और तुम दे हदीस दिया दे तो दो। क्या करेंगे। अल्लाह की कसम खा के कह रहे हैं कि हम रफल करना शुरू कर देंगे। पक्का बताइए भाई। पक्का हम बता रहे हैं। वादा है, वादा अगर आपने तोड़ा और वादा अल्लाह है की हमारा, कसम अगर तोड़ी तो अल्लाह का अजाब आपके ऊपर नाजिल होगा। वादा कर रहे हैं हम तो करेंगे। एक ठीक है हदीस सुनिए, हमको दे अब दो। आप सुनिए भाई, मैं हाँ आपको बताओ। इस्लाह की नियत से बता रहा हूँ। ठीक है, हमें कोई बहसबाजी और सुनो ना जरा, तो आपको सुनो जलील पहले करना बात है सुनो, ना, पहले सुनो मैं पहले बात इस्लाह की नियत से सुनो। बता रहा हूँ। ठीक ठीक, इस्लाह के लिए हम भी पूछिए, हम भी तंग आ गए चारों तरफ से। ठीक है, उधर जाओ तो उधर कुछ मसला, इधर आओ तो उधर मसला, इधर उधर वगैरह वगैरह सुन कर दिमाग भाई पागल हो आपको गए हैं। ढोलक ठीक है, बना दिया जाएगा, इसीलिए कह रहे हैं सीधी राह पे चलिए, कुरान हदीस से जो बात साबित हो जाए उसको मान लीजिए। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब आपस में इख्तिलाफ हो जाए तो वापस जाओ अल्लाह और अल्लाह के नबी की तरफ। तो अगर आपकी जमात वाले अपनी तरफ खींच रहे हैं, अहले हदीस अपनी तरफ खींच रहे हैं, देवबंदी अपनी तरफ खींच रहे हैं, बरेलवी अपनी तरफ खींच रहे हैं, और अगर आपको आपस में मेरे भाई इख्तिलाफ हो रहा है तो आप वापस जाइए अल्लाह और अल्लाह के नबी की तरफ। तो इंशाअल्लाह यकीनन आप ऑटोमेटिक अहले सुन्नत वल जमात अहले हदीस के मनहज पे आ जाएंगे। क्योंकि ठीक है, जो चलो बोले अहले हाँ, हदीस का मनहज है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह किताब और सुन्नत है। ठीक है, तुम हमें बात का जवाब दो। अब दें भाई बोले, हाँ बोलो बोलो, सुनेंगे सुन इत्मीनान से। वादा आपको याद है, आपने अल्लाह की वादा भाई है, कसम खाई है। बिल्कुल बिल्कुल हम ठीक है, खाए हैं। मुकरिएगा मत और बाद में कोई कील काल ना कीजिएगा कि नहीं इस हदीस में तो ये नहीं है वो नहीं है। मैं साफ ठीक है बोलो। बिल्कुल आपको एकदम ओपन हदीस आपको शर्त बताने हमारा जा रहा भी हूँ। है, शर्त हमारा भी है। चलिए ठीक है। शर्त हमारा ये है कि अल्लाह के रसूल समझे अपने जब तक नमाज, जैसे नमाज फर्ज हुआ, ठीक है,
اس وقت ہاں تب سے لے کے اپنے آخری زمانے تک، وفات تک اللہ کے نبی نے نماز میں رفع دین کیا. تمام صحابہ اکرام کرتے تھے، تابعی تبع تابعی بھی کرتے تھے، یہاں تک کہ چاروں ائمہ میں سے تین امام رفع دین کے قائل تھے، صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو چھوڑ کے، کیونکہ ان کے پاس رفع دین کرنے کی صحیح حدیثیں بھائی وہ نہیں پہنچ پائی، اور انہوں نے اسی لیے کہا تھا کہ جب صحیح حدیث آ جائے تو وہی میرا مذہب ہے. جب میری کوئی بات، میرا کوئی فتویٰ، میری کوئی رائے اگر قرآن اور حدیث سے ٹکرائے تو میری بات کو دیوار پہ مار دینا. تو یعنی کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی رفع دین کرنے کے قائل تھے. ٹھیک، اب آپ سن لیجیے اطمینان سے بالکل. میں آپ کو 5 منٹ میں انشاءاللہ مسئلہ آپ کا صاف کر دیتا ہوں، لیکن اللہ کی میرے بھائی قسم ہے، اس کو میرے بھائی توڑیے گا مت. ٹھیک ہے بتاؤ. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کے عالموں نے آپ لوگوں کے دماغ میں ایک چیز ڈال دی ہے کہ جو یہ رفع دین تھا یہ پہلے اس لیے تھا کہ پہلے لوگ آتے تھے تو اپنی بغلوں میں بھائی وہ مورتیاں رکھ کے لاتے تھے اور بت رکھ کے لاتے تھے، اس لیے بھائی اللہ کے نبی نے بھائی نماز میں رفع دین کروانا اسٹارٹ کیا. تو اس میں جو علمی پوائنٹ ہے وہ آپ کو ہم بتا دیتے ہیں. 4 علمی پوائنٹ ہیں. پہلا علمی پوائنٹ کہ جو یہ بات ہے یہ دنیا کی کسی بھی صحیح حدیث میں موجود نہیں ہے، یہ پتہ نہیں اپنے ہی دماغ کی اپج ہے. یہ آپ کو میرے بھائی دنیا کی ایک بھی حدیث میں آپ کو نہیں ملے گا کہ اللہ کے نبی کے دور میں جو مطلب بھائی آتے تھے نماز پڑھنے وہ لوگ اپنی بغلوں میں مورتیاں بت کو رکھ کے لاتے تھے. دوسرا علمی پوائنٹ بھائی اس میں یہ ہے کہ مان بھی لیا جائے بحث کے طور پہ کہ ہاں چلو بھائی مورتیاں بت لوگ لے کے آتے تھے، تو جب پہلی بار رفع دین بھائی کرتے تھے تکبیر تحریمہ پہ اللہ اکبر تو اسی ٹائم ٹپک جانے چاہیے تھے. تو یہ میرے بھائی یہ بعد والے رفع دین کرنے کی کون سی میرے بھائی ضرورت تھی؟ تو وہی تو بتا رہے نا، اللہ اکبر کیا بھائی بغلوں میں وہ لوگ اگر بھائی چھپا کے لائیں دبا کے لائیں تو پہلی بار اللہ اکبر کیا تو فٹاک سے میرے بھائی مورتیاں ٹپک جائیں زمین پہ. تو اس کے لیے میرے بھائی وہ رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت اور مطلب قاعدے کے بعد جب کھڑے ہو تو رفع دین کاہے کے لیے اسٹارٹ کیا. تو اس سے بھائی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کا مورتیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تیسرا علمی پوائنٹ اس میں کیا ہے؟ تیسرا بھائی علمی پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ مان لیا بحث کے طور پہ کہ ہاں چلو اس دور میں میرے بھائی لوگ مورتیاں رکھ کے لاتے تھے، تو کیا آج بھی ہمارے حنفی مقلد بھائی لوگ کیا اپنی بغلوں میں مورتیاں رکھ کے جاتے ہیں؟ وہ لوگ وطر کی نماز میں بھائی جب رفع دین کرتے ہیں تو کیا وہ لوگ وطر کی نماز میں اپنی بغلوں میں کیا بھائی وہ مورتی بتوں کو ڈال دیتے ہیں؟ اور چوتھا علمی پوائنٹ بھائی سال میں بھائی 2 بار عیدین کی نماز ہوتی ہے، تو کیا ہمارے حنفی مقلد بھائی عیدگاہ میں اپنی بغلوں میں کیا مورتیاں اور پتھروں کو باندھ کے لے کے جاتے ہیں جو عید کی نماز میں رفع دین کرتے ہیں؟ وقت میں نہیں لے کے آتے تھے. تو یہ 4 بھائی ہم نے آپ کو علمی پوائنٹ آپ کو بتا دیے ہیں. تو اس سے الحمدللہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ بغل میں مورتیاں بت رکھنے والی بات یہ ایک فلسفہ ہے، کہانی ہے، اسٹوری ہے. یہ پتہ نہیں کس نے بھائی ایجاد کی، کہاں سے نکلی اور کہاں تک پہنچ گئی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس کا حدیث میں کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے. اب آتے ہیں آپ کے مین سوال کے اوپر جس پہ آپ نے ابھی قسم کھائی ہے. آپ نے خود کہا ہے، آڈیو میں آ چکا ہے، آواز آپ کی ٹیپ ہو گئی ہے، ابھی یہ واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ سب پہ جائے گی. اور آپ نے ابھی کہا ہے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں مجھے ایک حدیث بتا دیجئے جس میں اللہ کے نبی نے جب سے نماز فرض ہوئی تب سے لے کے اپنے آخری دور تک رفع دین کیا. تو آپ نے اللہ کی قسم کھا کے کہا ہے کہ آپ رفع دین کرنا اسٹارٹ کریں گے. تو بھائی میں آپ کے بھروسے کے اوپر میں آپ کو میرے بھائی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، غور سے ایک دم سنیے گا. ہاں بتاؤ. ٹھیک، پہلے اصل میں بھائی جو ہمارا بات کرنے کا انداز ہے وہ تھوڑا بھائی الگ ٹائپ کا ہے. ہم پہلے آپ کو آپ کے گھر کے حوالے آپ کو دیں گے، آپ کے حنفی عالموں کے، اس کے بعد اللہ کے نبی کی بات بتائیں گے تاکہ کہیں سے بھی آپ مطلب بھائی بھاگ نہ پاؤ. آپ کے گھر سے بھی آپ کو بتائیں گے اور اللہ کے نبی کی حدیث سے بھی بتائیں گے. بھائی جو حنفی علماء ہیں ٹھیک،
ان میں سے ایک فیمس علماء ہیں، مطلب علماء تھے، اب نہیں ہے، اب تو ان کا انتقال ہو گیا. تو حنفی علماؤں میں سے علامہ جعلی حنفی رحم اللہ نے بھی اس بات کی تصدیق اپنی کتاب نصب الرائے للمحدثین، اور اس کا نام ہے ہدایہ، اس کے جلد نمبر 1 کے جو باب ہے اس کا نام ہے کتاب الصلاۃ میں صفحہ نمبر 409 میں یہ صاف صاف فرمایا ہے کہ جو لوگ رفع دین کو منسوخ کہتے ہیں ان کے دعوے کے لیے بہقی کی حدیث کافی ہے کہ اللہ کے نبی جب نماز شروع کرتے رفع دین کرتے، جب رکوع کرتے تو رفع دین کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع دین کرتے، اور سجدوں میں رفع دین نہیں کرتے، اور یہی نماز رہی اللہ کے نبی کی حتیٰ کہ آپ اللہ سے جا کر مل گئے. یعنی کہ یہی نماز اللہ کے نبی ایسے نماز پڑھتے رہے اور آپ کی ملاقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہو گئی، یعنی کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا وفات تک. ٹھیک. اب آپ کو حدیث کا حوالہ دیتے ہیں. آپ نے ایک صحابی کا نام بھائی سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا تعارف آپ کو ہم بتا دیتے ہیں تاکہ بات سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی. جو یہ صحابی ہیں یہ 7 ہجری میں، یعنی کہ 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی کے پاس بھائی تشریف لائے، اور پھر 11 ربیع اول کی صبح یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ کے پاس ہی رہے، اور 24 گھنٹہ یعنی کہ دن رات آپ اللہ کے نبی سے دین کی تعلیم حاصل کی، اور اصحاب شفا میں شامل ہوئے. تو یہ ایسے صحابی تھے جو اللہ کے نبی کی وفات تک اللہ کے نبی کے ساتھ میں رہے. ٹھیک. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رفع دین کے بارے میں جو فرماتے ہیں بھائی میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. امام ابو داؤد و سلیمان بن اشعث رحمت اللہ، ان کی وفات ہوئی تھی 275 ہجری میں. وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں، ٹھیک ہے، آواز آ رہی نا میری؟ ہاں بھائی ہمیں حدیث سنائی عبد المالک بن شعیب بن اسلیس نے، انہوں نے ابی سے، اور انہوں نے ادی وہ یحییٰ بن ایوب سے، اور وہ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج سے وہ بیان کرتے ہیں کہ ابن شہاب زہری سے وہ ابی بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام سے وہ آگے بیان کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اللہ کے نبی جب نماز کے لیے تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں کاندھوں کے برابر کرتے، اور جب رکوع کا ارادہ کرتے تو اسی طرح کرتے، اور جب رکوع کے بعد سجدوں کے لیے کھڑے ہوتے تو اسی طرح کرتے، اور جب 2 رکعت پڑھ کر بھائی کھڑے ہوتے تو اسی طرح کرتے. یہ حدیث آئی ہے ابو داؤد، اس کی جلد نمبر 1 اور حدیث نمبر 269، اور دوسری حدیث ہے 738، اور ابو داؤد کی جو حدیث ہے وہ بھائی حدیث نمبر 4 ہے، اور 458 ہے، اور 459 ہے. یہ جو حدیث ہے بھائی یہ دیوبندیوں اور بریلویوں کے اصول پر صحیح ہے. اسے امام ابن خزیمہ
نے اپنی صحیح میں بھی شامل کیا ہے، اور حافظ ابن حجر نے بھی اسے ابن خزیمہ کی سند سے بھائی وہ جو ہوتا ہے نا وہ کیا بولتے ہیں نقل کیا ہے اور کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ حافظ ابن عبد البر نے تمہید میں اسے ابو داؤد کی سند سے روایت کیا ہے۔ تو اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ ابو ہریرہ جو تھے وہ بھائی 7ویں صدی میں اللہ کے نبی کے پاس آئے، اور بھائی وہ 11 ربیع اول یعنی کہ اللہ کے نبی کی مطلب انتقال سے وفات سے ایک دن پہلے تک وہ صحابی اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، اور اللہ کے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور وہی میرے بھائی بیان کیا جس کو آپ کے حنفی عالموں نے، علماؤں نے اور تمام محدثین نے اس کو نقل کیا اور اس کی سند کو صحیح کہا، اور دیوبندی بریلوی اصول پر یہ جو حدیث ہے بالکل صحیح ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے آخری زمانے تک رفع دین کیا۔ سنو بات سنو ہمارا، اب ہم سمجھ گئے۔ اب آپ میرے بھائی آپ نے بھائی قسم تو کھا لی جو اس میں، اب آپ کو میرے بھائی حوالہ مل گیا تو اب آپ میرے بھائی ہو سکتا ہے نہ مانو۔ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں جو سلام پھیرتے تھے تو دونوں ہاتھوں اٹھا کر سلام پھیرتے تھے۔ ہاں تو مطلب کیا ہے یہ بھائی؟ یہ جو آپ لوگ کے جو حنفی مقلد عالم لوگ جو پیش کرتے ہیں صحیح یہ وہ غالباً حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم شریف میں ہے، ٹھیک ہے، وہ جابر بن سمورہ ٹھیک ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث، تو وہ خالی بھائی حدیث نمبر 430 پیش کرتے ہیں، لیکن جو اسی کے آگے بھائی جو حدیث ہے 431 اس کو پیش نہیں کرتے۔ 430 نمبر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میں تمہیں کیا دیکھتا ہوں کہ تم نماز میں شرکس گھوڑوں کی دموں کی طرح حرکت دیتے ہو، ایسا مت کرو، نماز میں سکون اختیار کرو، یعنی کہ اس قنوت فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ تو حنفی عالم لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی نے تو منع فرمایا، بھائی اللہ کے نبی خود ہی کہہ رہے ہیں کہ رفع دین نہ کرو اور یہ گھوڑوں کی دموں کی طرح حرکت نہ کرو، تو میرا ان گدھوں سے سوال ہے کہ گھوڑا دم کیسے ہلاتا ہے؟ اوپر نیچے ہلاتا ہے یا دائیں بائیں ہلاتا ہے؟ تو ثابت ہو جائے گا کہ جو گھوڑا ہوتا ہے وہ دائیں بائیں اپنی دم ہلاتا ہے، اور ہم لوگ جو رفع دین کرتے ہیں وہ اوپر نیچے کرتے ہیں۔ تو یہ کون سی ٹائپ کا رفع دین ہے، کہاں پہ میرے بھائی مطلب یہ کون سی پوزیشن کا رفع دین ہے، اس کے بارے میں بھائی جو حدیث ہے وہ ہے 431 نمبر۔ اس میں فرماتے ہیں کہ جب صحابہ لوگ جب نماز ختم کرتے تھے اور دائیں بائیں جب جانب سلام پھیرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو گھوڑوں کی دموں کی طرح اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اشارہ کرتے تھے، تو اس کو منع فرمایا ہے۔ اور اگر مان بھی لیا جائے کہ نہیں یہ تو مطلب وہی والا رفع دین ہے اوپر نیچے والا، تو حنفی جو مقلد ان کو یہ قبول کرنا پڑے گا کہ وہ لوگ وتر کی نماز میں گھوڑوں کی دموں کی طرح بھائی اشارہ کرتے ہیں، عید کی نماز میں وہ لوگ سرکس گھوڑوں کا جن ان کے اندر سوار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اس قنوت فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ تو کیا خالی میرے بھائی 5 ٹائم کی نماز میں ہم کو سکون سے پڑھنا ہے؟ مطلب جو بھائی جو یہ عید کی نماز ہے کیا اس میں سکون ہم کو نہیں چاہیے؟ وتر کی نماز اس میں سکون نہیں چاہیے؟ یہ بہت بڑا گیم چل رہا ہے میرے بھائی امت کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اسی لیے آپ سے میرے بھائی ایک التجا ہے کہ آپ نے اللہ کی میرے بھائی قسم کھائیے، نماز میں رفع دین کر کے تو دیکھیے بہت سکون ملے گا۔ بھائی ہمارے صحابی فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بھائی وہ نماز میں رفع دین کرنا نماز کی زینت ہے، نماز کی خوبصورتی ہے۔ اور امام بخاری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جو جابر بن سامورہ والی حدیث سے رفع دین نہ کرنے کی مطلب بھائی وہ دلیل پکڑے کہ ہاں گھوڑوں کی دموں کی طرح اشارہ نہ کرو، تو یعنی کہ رفع دین بھائی وہ منسوخ ہے۔ امام بخاری کیا کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو اس حدیث سے رفع دین نہ کرنے کی دلیل پکڑے وہ جاہل ہے، اس کو علم کی ہوا بھی نہیں
اس کو علم کی ہوا بھی نہیں لگی ہے، علم میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اب بتائیے، بڑے بڑے محدثین نے آپ کے عالموں کی بولتیاں بند کر دی ہیں. ٹھیک ہے، اس بات کا ریسرچ کر رہے ہیں ہم، یا کرنے والے سے ہاں ریسرچ کیجیے، الحمدللہ ریسرچ کیجیے، تحقیق کیجیے. یہی تو ہمارا کام ہے کہ مقلد لوگ اندھا پن چھوڑ کے میرے بھائی تحقیق کریں. اچھا میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات بتا کے میں فون کاٹنے والا ہوں میرے بھائی. آپ نے آج ماشاء اللہ بہت اچھے انداز میں مطلب بات کی بھائی، ہمیں اچھا لگا، اور بات آپ نے ہماری سنی بھی، الحمدللہ اچھی بات ہے. بھائی دیکھیے، آپ کو مانیے بھائی، دلی سے بامبے جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ دلی سے بامبے. دلی سے بامبے، اور گاڑی بھائی جو چلانے والا ہو وہ اندھا ہو، اور وہ آپ سے کہے کہ میں آپ کو چھوڑ دوں گا، تو کیا آپ اس کے ساتھ بھائی بیٹھو گے؟ نہیں بیٹھو گے. لیکن آج کل عوام کا کیا ہے کہ نہیں، امام صاحب نے ہمارے بولا ہے نا، تو وہ ہم کو جنت میں بھائی وہ لے کے جائیں گے. اور اگر مان لو غلطی ہو رہی ہے تو امام صاحب پکڑے جائیں گے، امام صاحب کو جوتے پڑیں گے، امام صاحب جائیں گے بھائی وہ مطلب اپنا جائیں گے جہنم میں. ہم سے کیا لینا دینا، ہم تو امام کی پیروی کر رہے ہیں نا. تو میرے بھائی دنیا میں مطلب بھائی اگر آپ کو کوئی بھائی دلی سے بامبے کوئی اندھا لے کے جا رہا ہے تو آپ نہیں جاؤ گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی جان کا معاملہ ہے. لیکن دین میں ایمان کا معاملہ ہے، عقیدے کا معاملہ ہے، مسئلے مسائل کا معاملہ ہے، فضائل کا معاملہ ہے، تو آپ نہیں، ہم تو امام کے پیچھے چل رہے ہیں. امام سے غلطی اگر ہوئی ہوگی تو امام صاحب پکڑے جائیں گے، ان کی پٹائی ہوگی. اپنے سے کیا مطلب، اندھے بن کے چلو. تو یہاں دوگلا پن آتا ہے. تو اس لیے میرے بھائی دین میں بھی تحقیق کیجیے، دنیا میں بھی تحقیق کیجیے. اندھے مقلد بن کے جینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. السلام علی من اتبع الہدی. ٹھیک ہے میرے بھائی؟ ٹھیک ہے پورا ریسرچ کریں گے، آپ کسی کا نہیں سنیں گے. ٹھیک ہے، ریسرچ کیجیے. اور اگر آپ کا کوئی عالم دین آپ کو بھڑکاتا ہے، بہکاتا ہے، تو اس سے خالی ایک سوال بھائی اتنا پوچھ لیجئے گا کہ اگر امام شافعی کے ماننے والے شافعی مقلد اگر وہ رفع دین کرے تو وہ جائز ہے، لیکن اہل حدیث اگر بھائی اس لیے رفع دین کرے کہ اللہ کے نبی نے کیا تھا تو میرے بھائی یہ مطلب منسوخ ہے. تو یہ دوگلا پن کیوں؟ امام شافعی کے ماننے والے مقلد کریں تو ہمارے چاروں ائمہ برحق ہیں، اور اہل حدیث اگر کرے رفع دین تو یہ تو غیر مقلد ہیں، یہ تو منسوخ کام کرتے ہیں. تو یہ دوگلی پالیسی کیوں؟ اگر رفع دین ہونا بھائی مان لو غلط ہے، منسوخ ہے، تو سب کے لیے منسوخ ہے نا، چاہے وہ حنفی ہو، ملکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، سب کے لیے منسوخ ہے. اہل حدیث کے لیے بھی منسوخ ہے. لیکن یہ کون سی بات ہے خالی حنفیوں کے لیے منسوخ ہے، باقی تمام دنیا میں رفع دین ہوتا ہے. یہاں تک کہ جو فورن کے جو میرے بھائی حنفی ہیں وہ بھی رفع دین کرتے ہیں. لیکن انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے جو جاہل حنفی مقلد ہیں وہ اس لیے رفع دین بھائی نہیں کرتے ہیں کیونکہ بھائی اہل سنت بھائی مطلب جو رفع دین کرتا ہے، اصل میں ان کا نعرہ یہ ہے کہ جو اہل حدیث کام کرے گا وہ ہم کو نہیں کرنا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اہل حدیث سینے پہ ہاتھ باندھتا ہے تو ہم نہیں باندھیں گے. اہل حدیث بھائی وہ آمین زور سے بولتا ہے تو ہم نہیں بولیں گے. اہل حدیث امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو ہم نہیں پڑھیں گے. ارے جاہلو، ہم سے آ کے پوچھو ہم یہ سب کیوں کرتے ہیں، تو ہم بتائیں گے نا کہ ہمارے اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی کی سنت ہے، ہمارے فلاں صحابہ ایسا کرتے تھے. اہل حدیث کا ہر ایک عمل الحمدللہ دلیل سے، بنا دلیل کی کوئی بات ہم ریسرچ کر کے کسی کا بات نہیں سننا ہے ہم کو. بس اسی لیے بھائی میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ بھی تحقیق کیجئے. باقی اگر میرے بھائی میرے سے کچھ ہو سکے گا، میں بھی نہ تو کوئی عالم ہوں، نہ مفتی ہوں، نہ حافظ ہوں. میرے کو تو بھائی عربی اردو بھائی یہ بھی ٹھیک سے پڑھنا نہیں آتا. ٹھیک ہے، اٹک اٹک کے ہجے لگا کے بھائی میں پڑھتا ہوں. لیکن جو بھی اللہ نے میرے کو دیا ہے میں اپنی حیثیت کے حساب سے بھائی میں تحقیق کرتا رہتا ہوں. اور یہی امید آپ سے بھی کرتا ہوں کہ آپ کو ہندی، انگلش، بنگلہ، مراٹھی جو زبان آتی ہے سب سے پہلے قرآن کو لے کے سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک ایک بار سمجھ کے پڑھیے. ٹھیک ہے؟ اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.